अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे यूथ कन्वेंशन के हवाले से। और वज़ीर आज़म साहब ने भी नौजवानों को ख़िताब किया। आज के यूथ कन्वेंशन की थोड़ी सी हम कुछ हाइलाइट्स भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर जो स्पीच की, उन्होंने कहा कि नौजवान जो हैं मुस्तक़बिल की कुंजी इनके हाथ में है और हम नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनार करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूथ के हवाले से ये भी बताया कि पंजाब में नौजवानों को लाखों की तादाद में मेरिट पर लैपटॉप्स दिए गए थे और उसके अलावा 22 अरब के उन्होंने कहा कि वज़ाइफ भी मेरिट की बुनियाद पर इनको पंजाब में दिए गए। और हम ये चाहते हैं कि अभी भी नौजवानों को सामने लेकर आएँ। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उन्होंने बात की कि एसएमईज़ के लिए जो लोन्स दिए जाएंगे, हमारी ये ख्वाहिश है और उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि इस लोन का बड़ा हिस्सा नौजवानों को दिया जाए ताकि नौजवान अपने छोटी लेवल पर अपने काम, अपना बिज़नेस वगैरह शुरू कर सकें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिले और वो ख़ुद भी अपने लिए कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क की मईशत में हिस्सा डाल सकें। और ऑब्वियसली इसमें ज़्यादातर उन्होंने नौजवानों को ही मुखातिब किया और नौजवानों के हवाले से बात की। साथ के साथ उन्होंने दहशतगर्दी का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के 70,000 से ज़ायद अवाम जो हैं वो इस दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। फिर हमारी मईशत भी उससे बहुत डिस्टर्ब हुई। 150 अरब डॉलर का हमने इससे नुकसान उठाया। कुछ उन्होंने हवाला दिया माजी का और कहा कि पाकिस्तान जिस तरह बहुत तेज़ी से तरक्की की रास्ते पर गामज़न था, लेकिन फिर कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमने अब ये नुकसान उठा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर चलें, नौजवानों को सामने लेकर आएँ। अरशद नदीम का भी उन्होंने जिक्र किया, पेरिस ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जिस तरह से उनकी पजीराई की गई वो भी हम सब उससे वाकिफ़ हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा जो अहम ख़िताब था वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का था। उन्होंने भी नौजवानों के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि नौजवानों की आंखों में जब मैं चमक देखता हूँ तो हमें ये पता चलता है कि हमारा मुस्तक़बिल जो है वो ताबनाक है, वो रोशन है और नौजवान हमारा सरमाया है। हम इन्हें किसी भी कीमत गंवाना नहीं चाहते हैं। ज़रूर हम इस पर फोकस करेंगे। 3-4 चीज़ें थीं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आईं। फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात जिस पर यकीनन होनी भी चाहिए बात, उन्होंने कहा कि हमें ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को सोशल मीडिया पे जो हिजान अंगेज़ी नज़र आती है उससे महफूज रखें, उससे दूर रखें। रियासत का, हुकूमत, अवाम और फ़ौज का जब तक आपस में राब्ता बेहतर नहीं होगा तब तक मुश्किल हो जाएगा। तो इनको एक दूसरे के करीब होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर आज़ाद रियासत के तसव्वुर की भी उन्होंने बात की कि आज़ाद रियासत की कीमत या उसकी इम्पोर्टेंस वही लोग समझ सकते हैं जो लिबिया के हालात देखते हैं, जो फ़लस्तीन के हालात देखते हैं, कश्मीर के हालात देखते हैं, तो तब उनको समझ आता है कि आज़ाद रियासत क्या होती है। डिफ़ॉल्ट के बयानिए के हवाले से उन्होंने बात की कि जो लोग डिफ़ॉल्ट का बयानिया दे रहे थे पाकिस्तान में, आज वो लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से भी जब बाद में उनसे कुछ सवालात किए गए तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि 22 साल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इदारों के साथ मिलकर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह लड़ रहे हैं, डट कर खड़े हैं और दहशतगर्दी ख़त्म करना हमारा अज़्म है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पर यूथ के हवाले से कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा बल्द हमें यूथ का नज़र आता है। तकरीबन 65% हमें नौजवान नज़र आते हैं। तो उनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उनकी एनर्जीज़ को किस तरह से इंगेज किया जा सकता है ताकि वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट की बजाय एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो और हमारा फ्यूचर जो है वो ताबनाक हो। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिल खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब और तारिक अजीज़ साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले हम एक तो यूथ कन्वेंशन के हवाले से कि नौजवानों को इंगेज करना, उनकी तरफ फोकस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ़ काम कर रही है। जो आज जो स्पीच की है वज़ीर आज़म साहब ने, मैं चाहती हूँ कि पहले थोड़े से उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम आर्मी चीफ़ ने जो गुफ्तगू की है, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स आप सुन लें अगर तो ज़्यादा हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा, फिर आगे हम डिस्कशन बढ़ाएंगे। इस मौके पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें,
اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں چاہتی ہوں کہ اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ آرمی چیف کا اور اس سے پہلے پرائم منسٹر کا جو ایڈریس ہے وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری آزادی کو 77 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس لحاظ سے اسلام آباد میں یوتھ کنونشن کا انعقاد اور اس میں پورے پاکستان سے ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس اور ٹیلنٹڈ نوجوانوں کا جمع کرنا، یہ ایک بہت بڑا میسج تھا نوجوانوں کے لیے کہ جو موجودہ حکومت نوجوانوں کی بہبود کے لیے اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں پاکستان کے 77 سالہ منظرنامے کو بیان کیا اور وہ حالات بیان کی۔ دیکھیں ان دونوں کی تقاریر جو ہیں ان کو ہم 4-5 پہلوؤں سے لیتے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ جن کی پرخلوص قیادت اور ان کی ایک مستقل مزاجی نے ہمیں پاکستان کا تحفہ ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا دوسری جنریشن کا جس نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کو متحد رکھے ہوئے، قوموں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں، پاکستان کا آئین جو ہے قوموں کی اتحاد کی علامت ہے، اور آج ضرورت یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر اپنے آپ کو تقسیم کرنے کے بجائے آئینی اقدامات کریں اور آئین پر عمل کریں۔ تیسرے حصے میں انہوں نے پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کا حوالہ دیا کہ جس طرح سے ہماری قیادت نے، ہمارے میاں نواز شریف کی سربراہی میں قیادت نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، تو یہ آج دشمن جو ہے وہ پاکستان کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے حصے میں انہوں نے بتایا کہ اگلے جو 25 سال ہیں جو پاکستان کے نوجوانوں کے ہیں، ہمیں کس طرح سے نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کی یوٹیلائزیشن اور ان کی انگیجمنٹس کس طرح سے کرنی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے مختلف اقدامات کے حوالے دیے۔ انہوں نے پاکستان کو درپیش چیلنجز کی بات کی کہ آج ہمیں معاشی طور پر بجلی کے جس بحران کا سامنا ہے اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے 2 دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ، اس کا بھی حوالہ دیا کہ SMEs جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس کا بیشتر بلک جو ہے وہ اب نوجوانوں کو دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں، چھوٹے قرضے ملیں گے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے حکومت کرنے جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا میسج یہ ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں پر انویسٹ کریں گے تو کل وہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کا باعث بنیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف کی بھی جو سپیچ تھی وہ بھی تقریباً انہی پوائنٹس کی، لیکن دونوں کی تقاریر میں اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی اس میں نظریہ پاکستان کا حوالہ دیا انہوں نے، کہ جو لوگ بات کرتے تھے کہ نظریہ پاکستان بحیرہ عرب میں غرق کر دیا ہے، آج وہ کہاں ہیں، ان کے مجسمے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے حوالہ دیا کہ جو لوگ کل تک بات کرتے تھے کہ پاکستان کے بیانیے کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ دونوں نے بات کی پاکستان کے نوجوانوں کی کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ادارے آج متحد ہو کر کام کر رہے ہیں۔ سول ملٹری ریلیشن شپ، اس کی دونوں طرف سے بات ہوئی، پرائم منسٹر نے بھی بات کی، آرمی چیف نے بھی بات کی کہ آج بہتر جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کے نئے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اگر کرکس دیکھیں تو یہی بات دہرائی گئی دونوں اطراف سے کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ ہمارے کل کا پاکستان ہے،
اور نوجوانوں کو انگیج کرنا یقیناً بہت ضروری ہے. آج کا یوتھ کنونشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا میسیج بھی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے, تمام ادارے یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو انگیج کریں, ان کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ وہ پاکستان کے لیے روشن مستقبل کے طور پر ثابت ہو. اور اس موقع پر وزیر اعظم صاحب نے قومی یکجہتی کی بھی بات کی ہے کہ وہ اس وقت بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ جو آج کی تقریب ہے اس لحاظ سے اہم ہے. ایک تو نوجوانوں کو احساس دلایا گیا کہ آپ ہی ہمارا مستقبل ہے, آپ کی قوم کے معماران ہیں, اور ان کو ان کی اہمیت بتائی گئی اور اس کا اعتراف اعلیٰ سطح پہ کیا گیا. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف سیاسی قیادت بلکہ ملٹری لیڈرشپ بھی نوجوانوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی اہمیت ان کو بتا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ وطن کل, اس وطن کی باغ ڈور جو ہے انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئے گا. انہی جو قابل فخر نوجوان ہیں, ان میں سے کوئی ملٹری میں جائے گا, کوئی سول انجینئر ہوگا, کوئی سیاستدان ہوگا, کوئی سائنسدان ہوگا. تو ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا اور ان کو مستقبل کا ایک خاکہ دکھانا اور ان کو یہ امید دلانا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور ان کی اہمیت مسلمہ ہے, یہ بات انتہائی اہم ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم, یہ بات نوجوانوں کی یاد دہانی اس لیے بھی ضروری تھی کہ ماضی قریب میں کچھ سیاسی قوتوں نے نوجوانوں کو اس ملک سے مایوس کیا. ان کو یہ ترغیب دی کہ اس ملک کو چھوڑنا ہی بہتر ہے, اس ملک میں جو ہے کوئی اس ملک کا مستقبل ہی نہیں ہے. اعلیٰ سطح پہ بدقسمتی سے یہ باتیں کی گئی تھی, اعلیٰ آئینی عہدوں پہ فائز لوگوں نے یہ باتیں کی ہے, نوجوانوں کے ذہن کو پراگندہ کیا, ان کو اس ملک سے متنفر کرنے کی کوشش کی. پھر جو ڈیجیٹل دہشت گردی میں نوجوانوں کو جس انداز سے استعمال کیا گیا وہ بھی ہمارے تاریخ کا جو ہے ایک سیاہ باب ہے. اور ان نوجوانوں کو جو فرسٹریٹڈ تھا, ان نوجوانوں کو جن کو مستقبل سے مایوس کیا گیا تھا, انہی سیاسی قوتوں نے ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. اور دانستہ یا نادانستہ طور پر ان سیاسی قوتوں کی وجہ سے ایسے نوجوانوں کی کمی بھی نہیں ہے جو فتنۃ الخوارج کے ہتھے چڑھے, یا پھر بلوچستان میں جو ریاست کے دشمن ہے ان کے دست و بازو بنے, یا جو اوورال ریاست کے خلاف جو ایکٹیویٹیوں میں ملوث عناصر ہے ان کے صفوں میں وہ شامل ہو گئے. تو آج آرمی چیف نے اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک تو یہ بتایا نوجوانوں کا کہ نوجوانوں کو ماضی قریب میں جس طرح منفی انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, ریاست نے وہ سلسلہ بند کر دیا ہے. چاہے وہ عملاً ہو, چاہے وہ آن لائن ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہو, چاہے تعلیمی ادارے ہو, چاہے زندگی کا اور شعبہ ہو. اب اگر نوجوانوں نے آگے بڑھنے کی کوئی ان میں جو ایک سپارک ہے جو یقینی طور پر ہے, جو آرمی چیف صاحب نے بالکل طلبہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ لوگوں کی جو آپ حاضرین جو طلبہ طالبات موجود تھے کہ آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ لوگ مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ لوگ پرعزم ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ماضی کا باب جو منفی باب تھا نوجوانوں سے منسوب وہ بند ہو چکا ہے. آپ نے اگر ترقی کرنی ہے, اس ملک کو اگر آپ نے ترقی کے رستے پہ ڈالنا ہے تو پھر مثبت انداز میں ڈالنا ہے. اور سورہ عنکبوت کا جس آیات کا جو آرمی چیف نے تلاوت کی اور جس کا ترجمہ بھی پھر انہوں نے پیش کیا, اس کا یہی مطلب تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. صرف یہ کہنا نہیں کہ آپ ایمان لائے اور ہم مسلمان ہیں یا ہم پاکستانی ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو ہے فرض پورا ہوتا ہے. یہ فرائض پورا کرنے کا آغاز ہے. مسلمان ہونا پھر پاکستانی ہونا, یہ جو ہے یہ یہاں سے آپ کے فرائض اور ہمارے فرائض جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. اور اس پہ نوجوانوں پہ اس لیے زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے ابھی جینا ہے, انہوں نے اپنے مستقبل کو بنانا ہے, اور ظاہر ہے اگر ان کا مستقبل اچھا بنے گا تو پاکستان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا. اور یہ عسکری اور سیاسی قیادت نے آج یہی میری نظر میں سب سے اہم میسیج دیا ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, کتنا ضروری تھا اس قسم کے ایک یوتھ کنونشن کا اس وقت آغاز ہونا یا اس کا اہتمام کرنا, اور پھر عسکری اور سیاسی قیادت دونوں مل کر جب اس کا اہتمام کر رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ آپ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے, ہم ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور ان کو انگیج کریں گے. تو یہ وقت کی اہم ضرورت تھی اس وقت.
جی ایبسولوٹلی. ابھی آپ نے بھی جب انٹروڈکشن دیا, جو اسپیچز ہم نے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی سنی, اور باقی حافظ صاحب نے بھی, رشید صاحب نے بھی بتایا, ایک تو بڑا آبویس ہے کہ یہ فیوچر ہے. دوسرا دیکھیں تو ایشیا کے اندر اس وقت ہماری جو آبادی کے تناسب سے جو یوتھ کی پرپورشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. 65% کے قریب ہماری آبادی ہے, آبادی کا تناسب ہے یوتھ کا. اب یہ اگر آپ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھیں تو آپ سمجھیں گے یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کی آبادی کے اندر اس وقت جو ہے ایوریج جو اوسط ہے لوگوں کی اور جو جوان لوگوں کی ہے وہ 65% کی ہے, اور یہ آپ کی اسکلڈ اور ورکنگ کلاس بھی بن سکتے ہیں اور بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. یہی آج کا میسج تھا کہ آپ نے ہوپ جو ہے اس کو نہیں ختم ہونے دینا. وقت اور مشکل اور آزمائش آتی ہیں. حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جس طرح پاکستان بنانے میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار رہا تھا, اب اس وقت اس کو آگے لے جانے میں کتنا بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں ہمارا جو اگر نوجوان پڑھا لکھا اگر ملک سے باہر جائے گا, اس وقت جو ہمارا ایک بہت بڑا چنک جو ہمیں ہمارے بجٹ کا حصہ بنتا ہے وہ ریپیٹریشن آف منی جو بھیجتے ہیں باہر سے, اگر آپ اس 65% جو یوتھ ہے اس کو اسکل کر لیتے ہیں, اس کے لیے نوکریاں بنا لیتے ہیں, اور یہ اگر ملک سے اندر اور ملک کے باہر جا کے ملک کے لیے کام کرنے میں اگر اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے بجٹ کا حصہ بن سکتی ہے. یہ تو ایک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے. باقی جس چیز کا ایک بڑا اہم وہ ذکر ہوا تھا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا ذکر کر رہے تھے رشید صاحب بھی, کہ یہ کینن فوڈر بھی بن سکتے ہیں دشمنوں کے اگر ان کو صحیح راستے پہ نہ لگایا جائے. تو نوجوانوں کی اہمیت کا آج کی اگر آپ سپیچز سے اندازہ لگائیں, اور اس کے علاوہ بھی ادروائز چونکہ اس وقت جس چیز کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری آبادی کا 65% نوجوان ہے, تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک کی سب سے بڑی پرائیورٹی کن پہ ہونی چاہیے. آپ نے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا, ایجوکیشن فنڈز کا کیا, یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے, لیکن اس کو صحیح راستے پہ لگانا یہ ایک اور بڑا جو ہے ذمہ داری کا کام ہے. بالکل ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. طارق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو اوور آل جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نوجوانوں کے حوالے سے, ان کو فوکس کرنا, ان کو انگیج کرنا بہت ضروری تھا. پھر ایک بڑا اسٹرانگ میسیج آتا ہے جب آپ کی سیاسی عسکری قیادت دونوں مل کر اس قسم کے کنونشنز کا اہتمام کرتی ہیں تو بڑا اچھا پیغام اور پھر امید نوجوانوں میں پیدا کرتے ہیں. مختلف وجوہات کی بنا پر جس طرح سے ہم نے دیکھا, انہوں نے ذکر بھی کیا آرمی چیف نے کہ سوشل میڈیا پر جو ہجان انگیزی میں نظر آتی ہے اس کو کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے جو منفی پروپیگنڈا اور نوجوانوں کے ذہن پر آگندہ کرنا, یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آیا جائے. جی پہلے تو میں آج یہ کہوں گا, آج عالمی طور پہ ایک دن منایا جا رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے آج عالمی دن ہے. تو اس موقع پہ جو ہے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو جتنی پچھلے 25-30 سال سے ہم ایک جنگ میں ہیں 40 سال سے, اس میں سب سیاستدانوں نے یقیناً قربانی دی ہے, عوام نے بھی دی ہے, فورسز نے دی ہے. تو پاک فوج نے فرنٹ لائن پہ جا کے اس جنگ کا مقابلہ کیا, تو آج ایک دنیا میں یہ دن منایا جائے تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ آج کا ڈیفالٹ سے نکل گئے ہیں, تو وہ ایک یہ پہلی دفعہ شاید ہے کہ اس وقت جو ہے اپنا سول قیادت اور ملٹری قیادت جو ہے ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک پیج پہ ہیں, تو اس کا یقیناً یہی فائدہ ہوا ہے کہ ملک جو جتنے کرائسس میں تھا اور دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کر جائے گا, 2 مہینے ہیں, 6 مہینے ہیں, 1 مہینہ ہے, تو پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے. وہ بھی مخصوص ایک جماعت کی طرف سے آپ جی کو پتہ ہے مخصوص کہ جماعت یہ کی طرف سے پروپیگنڈا تھا, کیا جا رہا تھا, وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. انہوں نے خط بھی لکھے, آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا, کے پی گورنمنٹ نے بھی خط لکھا, جی آپ ان کو پیسے نہ دیں, یہ پیسے نہ دیں. یہ ابھی بھی آج بھی تھوڑا آئی ایم ایف کے اوپر 2-3 دن وہ ڈیلے ہوا, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پھر وہ ایک سیاست شروع کر دی. اور اس میں ان کی ساری ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جو سیاست ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہے, تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے جن کو آج مخاطب کیا پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا, آرمی چیف صاحب نے بھی کیا. اس سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے جو ہجان پیدا کرتا ہے, انتشار پیدا کرتا ہے, فتنہ پیدا کرتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یا پاک فوج کی نہیں ہے, اس میں ہم سب کی اپنی ذمہ داری. اکیلا تنہا جو ہے اس کے اوپر نہ حکومت کر سکتی ہے, نہ فوج کر سکتی ہے, نہ انسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں. آپ اور میں بھی اب اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بھی یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے, اس کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. آج کے بھی پیغام میں یہی تھا کہ ہمارا مستقبل نوجوان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی یا جب یہ گورنمنٹ کولیشن بنی ہے تو شہباز شریف گورنمنٹ کا فوکس نوجوان ہے. انہوں بڑے محدود ٹائم میں انہوں نے 2-3 بڑے ایونٹ کروائے ہیں, جن کا ایک کامن ویلتھ کی سیکرٹری جنرل آئی تھیں, تو 3 دن کا ان کا وزٹ تھا, تو بڑا غیر معمولی تھا, اس کو شاید اتنا زیادہ وہ نہیں مل سکا. 3 دن کا کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں آنا, یوتھ کے ساتھ بیٹھنا, 3 دن ان کی انگیجمنٹس یوتھ کے ساتھ تھیں, نسٹ کے اسٹوڈنٹ کو ساتھ تھیں, وہ یونیورسٹی بھی گئیں, ادھر وزٹ بھی کیا, آپ کا یوتھ کنونشن بھی ہوا,
اور کامن ویلتھ کی طرف سے ینگسٹر کو جو جن کی کوئی اچیومنٹس تھی مختلف شعبوں میں ان کا ایوارڈ بھی دیے گئے. اور ایک اور بڑی ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، وہ بھی شاید اتنا وہ اس کو نہیں مل سکی، ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان کا وزٹ آنا، اور دوسرا انہوں نے سارک کے لیے جو اپنا آفس قائم کیا وہ بھی پاکستان میں قائم کیا ہے. تو وہ ہمارا ایکٹیویٹیز کا پاکستان اب گڑھ بننے جا رہا ہے. اور یہ جو دنیا میں ایک اس کا پیغام جائے گا کہ پاکستان شاید پرامن ملک نہیں ہے، یہاں پہ مسائل ہیں، تو اب اس کو انٹرنیشنلی طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو آج اسی بات کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور چیف صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا جو مستقبل نوجوان ہیں، تو ان نوجوانوں کو صحیح سمت پہ لے کے جانا ہمارا کام ہے. یہ ماضی میں یہ نوجوان جو ہے مس یوز بھی ہوئے ہیں، چھوٹے صوبوں میں ہوتا ہے یہ ہمیشہ، ابھی بھی بلوچستان میں بڑا ہے. تو اس کا یہ جو اب اس دونوں سول اور ملٹری قیادت جو انہوں نے اتفاق کیا اور ایک سمت میں چل پڑے ہیں، اور بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا. ان کی جو ڈیجیٹل جو ہے اپنا اس کے سے بھی نکل کے وہ صحیح سوچیں گے، حقائق دیکھیں گے، سمجھیں کہ کون سی گورنمنٹ نے کتنا کام کیا، پنجاب کتنا کیا، سندھ نے کیا کیا. ظاہر ہے جب آپ ان کو مصروف کریں گے، کچھ کرنے کو ہوگا تو پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ نہیں پڑیں گے نا. یہ بڑی اچھی بات، حافظ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو اسمبلیز کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ جو سافٹ لونز جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو دیے جائیں. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بات کیجیے گا. لیکن ایک انہوں نے اور ذکر کیا ماضی کا کہ پاکستان جس تیزی سے ترقی کر رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم نے کافی نقصان اٹھایا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ ریئلائزیشن موجودہ حکومت میں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں یا جو غلط پالیسیز پہلے بنائی گئیں اور پاکستان نے نقصان اٹھایا، اب ہم ان کی طرف نہ جائیں اور کوئی ایسا پیکج لے کے جائیں اور اس قسم کی چیزیں ہوں جس سے پاکستان ایک مرتبہ پھر ترقی کی جانب. لیکن ناہید بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اور آرمی چیف کی جو گفتگو تھی نوجوانوں کے ساتھ، اس کا جو امپورٹنٹ پہلو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ماضی کے حوالے سے اور آج کے حوالے سے، آج کے حالات کے حوالے سے، اس میں انہوں نے بات کی ہے قومی اتحاد کی، قومی یکجہتی کی، کہ ماضی میں جب تقسیم ہوئی اگر ہمیں نفرت اور منافرت، تعصبات کی سیاست کرنی ہے تو اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہوا. اور جس شخص نے ملک کو تباہ کیا، ملک کو دو لخت کیا، اس کے مجسمے بھی آج بنگلہ دیش میں گرائے جا رہے ہیں. اس کا حوالہ بھی دیا اور آج کی سیاست کا بھی حوالہ دیا کہ آج جو لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں، غلط بیانیے دے رہے ہیں، ملک کو تقسیم کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام حوالے اس لیے دیے گئے. اور اسی حوالے سے بات کی گئی کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی پروگرام کوریا لے گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوریا ہم سے آگے ہے، ہم پیچھے ہیں. اور ہمارے ادارے پی آئی اے کی مثال دی انہوں نے کہ پی آئی اے جو ہے اس نے دوسری اداروں کو کھڑا کیا، دوسری فضائی کمپنیوں کو کھڑا کیا، اور آج ہم جو ہے اس کو بیچنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. ہمیں ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ اپنا ہم حال اور مستقبل بہتر بنا سکیں. یہ سبق اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم آج ضرورت، اور آج انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ بجلی کی بحران کو ختم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ریلیف دیا ہے اس پر سیاست نہ کی جائے اور اس کو تقسیم کرنے کی بات نہ کی جائے، بلکہ صوبے جو ہیں اس کی تقلید کریں، دیگر صوبے بھی، پنجاب کی بھی تقلید کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تقلید کریں. فیڈرل گورنمنٹ نے تو سب کو دیا ہے. اگلے ٹاپک میں ہم ڈیٹیل میں اسی پہ بات کریں گے. صافی صاحب، دہشت گردی کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا آرمی چیف سے، تو انہوں نے کے پی کے حوالے سے بات کی کہ 22 سال سے کے پی کے عوام جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، اور دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یقیناً ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے. جی بالکل. یہ تو مقام شکر ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کا وفاقی سطح پہ اور قومی سطح پہ ایک بڑی شخصیت نے ان کی قربانیوں کا اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان کی وفاداری کا اس کا اعادہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے. جو بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 1 دہائی سے زائد جو وہاں پہ ایک سیاسی حکومت مسلسل جو وہاں پہ حکمران رہی ہے، انہوں نے کبھی ایسی باتیں، جب ان کی وفاق میں حکومت تھی تو وہ ہمیشہ سے پشتونوں کو دوسرے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے، حالانکہ یہی پشتون تھے جنہوں نے ان پہ ووٹ نچاور کی ہے، جنہوں نے اس پارٹی پہ، اس پارٹی کے لیڈران پہ محبتیں نچاور کی ہے، ان کو جمہوری انداز میں ایک سٹیٹس دیا. لیکن
کسی نے بھی آج جو جس انداز سے آرمی چیف نے پشتونوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا اور پشتونوں کے جو ریاست کے ساتھ تعاون کو جس طریقے سے سراہا، یقینی طور پر ان پرامن پشتونوں کے لیے، ان پرامن بلوچوں کے لیے، ان پرامن گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے جو سرحدات پہ مقیم جتنی آبادی ہے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایسے پرامن شہری جو شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہے، ان کے لیے انتہائی حوصلہ افزا بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک بڑے فورم پہ، حالانکہ ایسے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز شخصیات ایسے سوالات سے کتراتے ہیں، لیکن اس آرمی چیف کا یہ خاصہ ہے کہ مشکل سوالات کا بھی بہت خندہ پیشانی سے جواب بھی دیتے اور بہت لاجک سے جواب دیتے ہیں۔ جب قرم ایجنسی کے حوالے سے ان سے بات کی گئی، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ شدت پسندی رہی ہے، وہاں پہ مذہب کے نام پہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، تو وہ اس حوالے سے جب بات کی گئی تو اس کی حساسیت کے حوالے سے آرمی چیف نے اعتراف بھی کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قبائلی جو رسم و رواج، بہت مدت بعد یہ بات ہم نے وفاقی سطح پہ اور آرمی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات سنی ہے کہ قبائلیوں کو کہا ہے کہ اس قسم کے مسائل چاہیے کہ وہ قبائلی روایات کے تحت حل کرے۔ تو یہ حالات سے واقفیت کی ایک علامت ہے کہ آرمی چیف نے ایک تو اعتراف کیا، دوسرا جو ہمارے قبائلی رسم و رواج ہے وہ بہت زیادہ افادیت کا حامل ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی ظاہر ہے، سیکیورٹی فورسز تو وہاں پہ موجود ہے، وہ تو قربانیاں بھی پیش کر رہی ہے، لیکن اس میں جو سوسائٹی کا جو کردار بن سکتا تھا آج اس کی نشاندہی آرمی چیف نے کی۔ اب یہ پشتون قبائلی رہنماؤں کے اور قبائلی جو سوسائٹی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے معاملات جو ہے، آپس کے جو اختلافات ہے، آپس کی جو شدت پسندی ہے، اس کو حل کرنے میں اپنی قبائلی رسم و رواج کو ضرور استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب، وزیر اعظم صاحب نے بھی دہشت گردی کا حوالہ دیا، اس کا ذکر کیا کہ 70,000 سے زائد پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنی جان گنوائی، 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، ہمیں بدلے میں صرف 20 ارب ڈالر ملے۔ ظاہر ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہی ان تمام تر وجوہات کی بنا پر، اور آج پھر ہم کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے جو اسٹریٹجی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی، اس پہ کیا اپینین ہے آپ؟ دیکھیں، جس طرح ابھی ہم سارے بات کر رہے تھے، میسیجز تھے، ساری جو تقاریر تھیں، اور اس میں مقصد ایک یہی تھا کہ ایک تو اپنی قوم کی جو قربانیاں، ہمارے شہداء کی قربانیاں، ہماری افواج کی، سول لا انفورسمنٹ کی قربانیاں، عوام کی قربانیاں، جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، یہ 70,000 تو ہمارے سویلین ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو فوجی ہیں، پولیس والے ہیں، اور بہت سارے جو 1 لوگ لاکھ ہیں، سے زائد کی تعداد ہوگی بن جاتی ہے۔ اس میں اپنی قربانیوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی ایز اے نیشن جو ہیں، ہم اس دہشت گردی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کی وجوہات بڑی ہیں، اور یہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو کہاں کن کن ایریاز اور ویریبلز ہیں جنہوں نے جو اس ملک میں دہشت گردی کو چڑھایا اور بڑھا رہے ہیں ابھی بھی۔ تو اس پہ ایک تو مقصد یہ تھا کہ بتانا کہ ہماری قربانیاں کیا، اور اس سے سبق حاصل کرنا کہ ہم اگر دنیا کی دہشت گردی، ابھی جس طرح طارق صاحب نے ذکر کیا کہ گلوبل وار اینڈ ٹیرر تھی، اس کے خلاف ہم سیسا پلائی دیوار بنے، ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری ان قربانیوں کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوئے۔ تو ایک میسج تو یہ تھا اپنی قوم کی قربانیاں بتانا، اور دوسرا جو پرائم منسٹر کا ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں، پرائم منسٹر نے دیکھیں جب پچھلی گورنمنٹ تھی، اس سے پچھلی جو اپوزیشن میں اب ہے، ان کو اس وقت بیان جب سے یہ پی ڈی ایم میں تھا کہ ہم جو ہے چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں، ہم مل بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی تقریر کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم صوبائیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مل کے سارے بیٹھیں، اور ہر صوبے کی اپنی اپنی قربانیاں، ان کے عوام کی۔ تو مقصد نوجوانوں کو بتانا یہ تھا کہ جب قومیں بٹی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ جو ان کے حالات ہوتے ہیں، آرمی چیف نے بھی ذکر کیا، وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم مل کے سارے جو لوگ ہیں اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر ماضی آپ کو سکھاتا ہے۔ یہی بیسکلی ایک بہت بڑا لیسن تھا جو میرا خیال ہے پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے بتانے کی کوشش کی، اور اس کا جو اب ایک اور بڑا جو مجھے ان دونوں جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھا کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، ان نوجوانوں کے اوپر انحصار کر کے ہم نے ملک کو ترقی کیسے کروانی ہے۔ دنیا میں اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں، چین کی ایگزامپل میں اکثر آپ کو دیتا ہوں، انہوں نے اپنی عوام کو کس طرح اکٹھا کیا، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، کارپوریٹ فارمنگ کی، دنیا کی جو ہے نا وہ بن گئے جو پاور ہاؤس ہوتا ہے جو اکانومی کو سٹیئر کرتا ہے،
تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب 250 ملین کی آبادی کے اندر اگر ہم 65% نوجوان ہیں، ان کو ہم سکل کر کے، ان کو ترقی دے کے، ان کو تعلیم کے مواقع فراہم کر کے، آپ اگر اس ڈائریکشن کے اوپر رہے کہ اکٹھے ہو کے یہ لوگ آگے چلتے رہے، تو ود ان 5-4 ایئرز بڑی جو ہے نا. مختصراً طارق صاحب اسی حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنا ٹیک دے مجھے دیجیے گا. بالکل یاد ہے جب ایک مخصوص جماعت 2018 میں الیکشن جیت کے آئی اور پرائم منسٹر بنے، اوتھ والے دن لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف نے اپنی سپیچ کا آغاز جہاں سے کیا تھا، آئیں میثاق معیشت کریں. بالکل بالکل پہلے دن سے کا پہلا لفظ مجھے آج بھی یاد ہے، اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو گیا کہ جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا، آئیں مل کے بیٹھے ملک کو ایسے سے کیسے نکالنا ہے. تو انہوں نے تو ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے پرائم منسٹر اب جو موجودہ شہباز شریف ہے، انہوں نے ایک پیشکش کی تھی جس کا انہوں نے مذاق اڑایا گیا، اور مجھے یاد ہے ان کو سپیچ بھی نہیں کرنے دی گئی تھی. 2-3 دن تک تو وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ وہاں بدتمیزی ایک طوفان تھا. تو اس کو اتنی ان کی سنجیدہ اس کو نہیں لیا گیا. تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ میثاق معیشت کے بغیر اس ملک کو ہم کہیں لے کے جا نہیں سکتے. تمام سیاسی جماعتوں کا اس چیز کا میرے خیال ادراک بھی ہو چکا ہے. اب جتنی بھی اتحادی جماعتیں ان پہ اتفاق ہے، ایک آدھ جماعت کے 2 جماعتوں کے علاوہ باقی سب کو پتہ ہے کہ ہم مل جل کے بیٹھیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، تبھی مسائل کا حل اور ملک کو کیسے سے نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، درست. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں. پہلے بھی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، پاور سیکٹر میں جو اس وقت مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، بجلی کے بلز میں جو اس وقت گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل نے اس پر کام کیا ہے. 50 ارب جو ہیں وہ ترقیاتی فنڈ میں سے نکال کر وہ دیے گئے ہیں. عوام کو سبسڈی دی گئی ہے 200 سے 500 یونٹس تک جو بجلی استعمال کرے گا، 14 روپے پر یونٹ. تو وزیر اعظم صاحب نے جب کل کیبنٹ کا اجلاس میں تھا، اس میں بھی انہوں نے اس پر بڑا وہ تفصیلی بریفنگ بھی لی اور بڑی اہم ڈائریکشنز بھی جاری کی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے پرماننٹ بیسس پہ. یہ obviously کچھ عرصے کے لیے عوام کو 2 مہینے کے لیے یہ ریلیف دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ جو لانگ ٹرم سلوشن کے ساتھ گورنمنٹ آگے آئے. سولرائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں بھی، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی کہ تمام جو باقی صوبے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اسی طرح سے کام کریں. اس پر بجلی کے بلوں پر سیاست ایٹ لیسٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ عوام کے مسائل ہیں اور اس پر سیاست سے دور رہنا چاہیے. جو کچھ سالڈ پلانس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر تمام صوبے بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں، مل کر اس پہ کام کر سکتے ہیں. وہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. پر مستقل بنیادوں پر کیا اس کا حل ہو سکتا ہے اور پاور سیکٹر کے اصل مسائل ہے کیا؟ اکثر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آج بھی اسی پر ہم بات کریں گے. جی حافظ صاحب. ایک یہ بالکل یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ ہماری معیشت جس بحرانی کیفیت کا شکار ہے، اس میں میجر جو رول ہے وہ ہے بجلی کے بھاری بلوں کی ادائیگی. اور اسی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے اور حکومت جو ہے کوشاں ہے کہ لوگوں کو اس سے نجات. اس کے لیے جو کچھ وقتی اقدامات ہیں جو فوری ریلیف کا باعث بن رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کی ہیں، پنجاب گورنمنٹ نے بھی کی ہیں، اور دیگر صوبائی حکومتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقلید کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو اقدامات کرنے جا رہی ہے، آئی پی پیز کے ساتھ جو گفت و شنید دوبارہ شروع کی ہے تاکہ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے اور لوگوں کو ریلیف دیے. تیسرا یہ ہے کہ بجلی چوری 600 بلین کی بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. چوتھا یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن میں ہماری خرابیاں ہیں کہ لائن لاسز جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ پہ چل رہے ہیں، اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے. یہ وہ اقدام. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، متبادل جو تجدید کے ذرائع ہیں اس کی طرف جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سستی بجلی جو ہے وہ آسان نرخوں پر فراہم کی جا سکے. تو ان اقدامات کے نتیجے میں یقیناً جو ہے یہ دورس اقدامات ہوں گے اور دیرپا بھی ہوں گے. تو ان اقدامات کے نتیجے میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ ان کو مستقل بنیادوں پر ریلیف مل سکے گا، بجلی کے بھاری بلوں سے نجات مل سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو صافی صاحب یہ کس پر بھی سیاست ہو رہی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی، جہاں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ کوئی تو انیشیٹو لے رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ویلکم کریں. سب صوبے مل کر کسی نہ کسی طرح سے سمہاؤ کچھ مینیج کر سکتے ہیں، عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس پہ میں چاہوں گی اپنی رائے دیجیے گا. دوسرا یہ اس وقت جو ایشوز ہیں آپ کی نظر میں کون سے بڑے اہم ایشوز ہیں پاور سیکٹر؟ اہم ایشوز کے تو تمام تقریباً ذکر حافظ صاحب نے کر لیا. میری نظر میں جب تک ہم سستی بجلی جنریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہ مسئلے ہمارے
موجود رہیں گے. سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. ہائیڈل پہ آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو سولر اور الٹرنیٹ انرجی جو ہے, گرین انرجی ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. بجلی چوری کی روک تھام آپ کو کرنی پڑے گی, اور جو ہم نے سفید ہاتھیوں کی شکل میں مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پال رکھا ہے, وہ اس پالیسی پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. تو تب ہی آپ کا سرکولر ڈیٹ اگر ہو, یا آپ کے لائن لاسز ہو, یا آپ کا جو آئی پی پیز کو پیمنٹس ہو, اور اسپیشلی آئی پی پیز کو جو کیپیسٹی بیسڈ پہ جو پیمنٹس ہم کر رہے 2.1 ٹریلین سالانہ, یہ بہت بڑا برڈن ہے. یہ تو مسئلے مسائل ہے, اور اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے. اب برسات کا موسم ہے, میٹھا پانی آ رہا ہے, وہ ہماری فصلوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے, ہماری آبادیوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. سمندر میں جا کے کارے پانی میں مل کے پانی بھی ضائع ہو رہا ہے, اس کا ہم کوئی فائدہ نہیں لے رہے. یہ قدرتی جو ہے بالائی علاقوں میں اور میدانی علاقوں میں قدرتی ڈیم بن سکتے ہیں. ہائیڈل اگر اس بارش کے پانی کو ہم بروئے کار لائے تو اس سے ہم کافی مسئلوں کو قابو کر سکتے ہیں. جو آپ نے دوسرا سوال کیا, دیکھیں جو بل کم کیے ہیں پنجاب حکومت نے اپنا پیٹ کاٹ کے, وہ ایک درست فیصلہ ہے. اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, جو سندھ حکومت ہوئی یا کے پی حکومت, میں اس کو بھی ایک مثبت رجحان سمجھتا ہوں. جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے, اور یہ ایک مثبت مقابلے کا رجحان پیدا کرتا ہے. اگر ایک صوبہ عوامی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو دوسری بھی خدمت کے شعبے میں آئے, ان سے آگے بڑھ جائے. مریم نواز صاحبہ کو پیچھے چھوڑ دے, کسی نے رستہ تو نہیں روکا ہے. ہاں, یہ بات ہو سکتی ہے کہ بجٹ کہاں سے لیا ہے, جو ریلیف دیا گیا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے, وہ عارضی ہے. بھئی اگر ہے, جو اعتراض کرنے والی قوتیں ہیں, کچھ صوبوں کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے کچھ مطالبات اور ان کے کچھ شکایات جائز بھی ہے, لیکن وہ اس ریلیف سے ان کا تعلق نہیں ہے. فار انسٹنس اگر کیفی حکومت بجلی کے خالص منافع مانگتا ہے تو وہ ایک پرانا مسئلہ ہے. اے جی این قاضی فارمولہ موجود ہے, اس کے مطابق وفاق اگر ایکٹ کرتا ہے تو کرے, اس میں تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. لیکن جو تنقید ہو رہی ہے اس کو میرے خیال میں جمہوریت کا حسن سمجھ کے ہم سب کو قبول کرنا ہوگا, اور مقابلے کا جو ایک عمل ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا جو عوامی خدمت کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, لانگ ٹرم کیا سلوشن اس وقت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو شارٹ ٹرم سلوشن کی طرف جو ریلیف کا جو ہے وہ دیا گیا, اور جو لانگ ٹرم ہے اس پہ حافظ صاحب نے بھی, رشید صاحب نے بھی ذکر کیا. ہمیں جو ہمارے مہنگے بجلی کے منصوبے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ریٹائر کرنا ہوگا. جو ہم باہر سے تیل اور گیس کے ذریعے بجلی کے جو منصوبے, جن سے جو فیول یوز ہوتا ہے, اس کو رینیوبل کی طرف کنورٹ کرنا ہوگا. اور پھر جو ہم کول کے جو منصوبے ہیں, اور جس کے اوپر ابھی بات ہو بھی رہی ہے پاور ڈویژن میں, اس کے اوپر بہت ساری, تو ہمارا جو ڈومیسٹک یا لوکل کول ہے اس کو جو ہے گیسیفائی کر کے ان کو, یہ تو ایک بڑا ہے. پھر آپ نے اپنی ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ بڑی پرانی ہو چکی ہیں, اور آج سے جو آپ سمجھیں کہ 60-70 سال پرانی ہیں. لائن لاسز کا ذکر کیا کہ 600 بلین کا جو ہے سالانہ جو ہے اس پہ نقصان ہوتا ہے, ان کو روکنا ہے. پھر آپ نے اپنی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو بھی کنٹرول کرنا اور دیکھنا ہے کہ آپ کی ضروریات کدھر ہیں. سولرائزیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن چونکہ اس وقت ہماری کیپیسٹی 40,000 سے اوپر بڑھ چکی ہے, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کنزمپشن کو اکارڈنگلی لائیں جو ہماری پروڈکشن ہے اس کے مطابق. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہم منصوبے بند کر دیں. انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوئے ہیں, یہ جو آئی پی پیز جن کا ہم سارے ذکر کر رہے ہیں, ان سے ہمارے پچھلی حکومتوں کی غلطیاں تھیں, ہو گئیں. اب اس کو آگے دیکھنا ہے کہ کیسے ہم شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں ان کو کریں. جو مختلف فارمولے دیے جا رہے ہیں کہ کچھ جو مہنگے بجلی کے منصوبے ہیں, کیپیسٹی کی جگہ ان کو خرید لیا جائے گا منڈی. آبویسلی اس کے لیے بھی بہت بڑا ریونیو چاہیے. تو میرا خیال ہے اس پہ آپ کو شارٹ ٹرم ریلیف نظر آئے گا. لانگ ٹرم فائدے اور لانگ ٹرم ٹائم, وہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں 3-4 سال لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. طارق صاحب, کیا لائن آف ایکشن اس وقت ہونی چاہیے ان تمام مسائل کے حل کے لیے؟ پھر چاروں صوبوں کی اگر بات کریں, وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی, مل کر بیٹھیں, اس پر کام کریں. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کے پی کے میں بھی محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور اس پر بیٹھے تھے. وفاق جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, معاملات کسی نہ کسی صورت تو طے کرنے پڑیں گے. جی بالکل. بجلی دیکھیں, جس فیول سے ہم بجلی پیدا کریں, دنیا کا شاید واحد ملک ہیں کہ ہم اتنی بجلی مہنگی پیدا کریں. تو اب اس کو ایک دم سے نیچے لے کے بھی نہیں آ سکتے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمایوں خان صاحب نے کہ انٹرنیشنل معاہدے ہوئے ہیں. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ آئی پی پی اس کو معاہدوں کو ریورس کرنا ایک ناممکن ہوتا ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی ہے کہ اس کو دیکھیں کہ ہم کیسے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. تو وہ فنانس منسٹر کی جو ہے جو سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے, تو وہ انہوں نے کام کیا ہے. تو اس کو آئی پی پی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں. ابھی شارٹ ٹرم یہ ہے جو جس سے گورنمنٹ آف پنجاب نے ابھی سی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ایک تو چلو 2 مہینے کا یہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ آگے ہم سولر پہ جا رہے ہیں, سولر کے لیے لون دیں گے, کوئی 50-45-50
बिलियन के करीब जो है। जी। तो इसका यही हल हो सकता है। बाकी बिजली जो हम पैदा करके इतनी कोई ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट सब्सिडी देने की पोजीशन में है। हाँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे जाना चाहिए। मुतबादल ज़राए के ऊपर बिजली पैदा करने की कोशिश पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई थी, विंड के ऊपर। उसका एक एक्सपीरियंस भी किया गया था चकवाल में, तो वो तुर्की के साथ हमारा वायदा था, बदकिस्मती से वो हो भी ना सका, उल्टा हमें वो फ़ाइन देना पड़ गया। अभी भी हमें जो मुतबादल ज़राए से बिजली पैदा करने के ऊपर जाना चाहिए, उसमें भी 2 से 3 साल लग जाएंगे। और इसका सबसे जो हल जो है पॉसिबल है, जो हो सकता है डूएबल है, वो अभी तो फौरी तौर पे जो है सोलर पे है। उसमें वफाक ने भी अभी फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के लिए वहाँ से स्टार्ट किया, वो याद होगा कि 800 ट्यूबवेल्स को जो है वो बिजली से शिफ्ट कर दिया है कि सोलर के ऊपर। तो एक छोटे सूबे से स्टार्ट किया है, तो यही सिस्टम लेके चलेंगे। सोलर के अलावा हमारे पास इतनी महंगी बिजली पैदा करके उसको बेचना और लाइन इस वक्त एक बेहतरीन ऑप्शन सब है, जैसे ये दोस्तों कहा ने जा कहा सकता लाइन है। लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा है। वही जो लाइन्स पड़ी बिजली हुई हैं, चोरी को पाकिस्तान रोका बिजली जाए, चोरी भी ये है। सारी- और बिल की रिकवरी भी एक ज़हन में रखें। अब कुछ सूबे, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग बिजली का बिल नहीं देते। अब बिजली के बिल अब नहीं देंगे तो बिल्कुल, उसका हाँ। जो भी तो बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर उसके ऊपर आएगा। जो तो बिल देते हैं उसके ऊपर ज़्यादा तो बर्डन ज़हन आएगा, बिल्कुल आता है। obviously तो वो बिजली का बिल स्ट्रेस में सबको देना आएंगे। चाहिए, चाहे छोटा सूबा है कोई बड़ा सूबा है, इसमें कोई तफरीक नहीं होना चाहिए, ये छोटे सूबे वाले बिल ना दें। तो यानी ऐसा- कुछ इंतज़ामी मसाइल भी हैं, इनके जी, ऊपर भी अगर इंतज़ामी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लें तो फिर काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है। जी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब और तारिक अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। और ये अवामी दिलचस्पी का एक इशू है, अवामी मसाइल को हल करने की तरफ गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी संजीदा है और काम किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि बहुत जल्दी या इसका कोई हमें इस तरह से तो असरात इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म जो प्लान्स हैं, वो जो सब्सिडी दी जा रही है वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, लेकिन इसका परमानेंट बेसिस पर सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हुकूमत संजीदा भी है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।